हुकूमत का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसुम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। 450 मुजाहिरीन को धर लिया गया, इलाका क्लियर करा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अब तक फरार हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे मुतालिक आईजी बताएंगे कि कितने मुकदमे हुए हैं। अखबार और दीगर की वीडियोस मीडिया के साथ शेयर करेंगे। बुशरा बीबी किसी सूरत इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाने पाए, आईजी इस्लामाबाद की हिदायत। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग, मुजाहिरीन के कंटेनर्स में आग भी लगी। श्रीनगर हाईवे पर भी पुलिस ऑपरेशन, वापस जाने वालों की गिरफ्तारियां। दी चौक तक का इलाका मुकम्मल क्लियर करा लिया गया। अचक और केपी को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी मोटरवे और जीटी रोड पर तैनात। पंजाब पुलिस को भी वापस जाने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की हिदायत। पीटीआई के लोग बेसरो सामान की हालत में भागे हैं। अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर जो जलाया गया उसके नीचे कागजों के ढेर मिले हैं। कंटेनर्स को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि इनमें दस्तावेजात मौजूद थी। आखिरी कॉल थी तो भागे क्यों हैं? इनका एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान खूनरेज़ी अफरा तफरी का मुतहमिल नहीं हो सकता। तशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाज़ा में शिरकत। कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्से खाकी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म साकदार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाज़ा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ तबाह इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हम तो पहले ही कहा है कि मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम की प्रोग्राम लैमतार में गुफ्तगू। कहा रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। एंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी खबर खोल दी है। बता दिया था कि पीटीआई बहुत बड़ी गलती करेगी और बानी पीटीआई का नुकसान होगा। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बुशरा बीबी की सियासत ने पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। दोनों पर कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी पीटीआई की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है। कहा फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का अंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया। पीटीआई को कई मरतबा कहा बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह की आरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई की जानिब से वाज़े कहा गया कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई जब से इक़्तिदार से हटी है मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। अवाम को सोचना चाहिए कि बानी पीटीआई मुल्क को कहाँ लेकर जा रही है।
حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج، بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد۔ انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعہ شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے، پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا۔ کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منسوخ۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 28 ستمبر کے احتجاج سے متعلق مقدمے کی اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ آج مکمل ہوا تھا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں احتجاج کے دوران فوج کی تعیناتی کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا نائب ترجمان کے ذریعے جاری بیان میں کہا، پاکستان میں احتجاج اور فوج کی تعیناتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مظاہرین اور فورسز سے پرسکون رہنے اور تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کسی بھی تشدد کی مذمت کرتا ہے، اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کے حق کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ بیلاروس کے صدر کو بھی پاکستان کی صورتحال پر تشویش۔ معزز مہمان نے کہا، ہمیشہ پاکستان کی صورتحال پر تشویش رہی ہے، تازہ واقعات کا بھی جائزہ لے رہی ہیں۔ بولے، وہی ملک سلامت رہیں گے جن کے عوام متحد ہوں گے۔ عالمی طاقتیں پاکستان کے موقف سے خوش نہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد میں تیزی سے پیش رفت کرنی ہے، زراعت اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانا ہوگا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، وفود کے سطح پر بات چیت کے اعلامیہ جاری، دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستانی عوام کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کے لیے 2 ہفتے بعد وفود کی سطح پر بیلاروس میں ملاقات ہوگی۔ اسلام آباد میں احتجاج نے کھیل کو بھی متاثر کیا۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اپنی اے ٹیم کو پاکستان سے واپس بلا لیا۔ پاکستان شاہینز کے خلاف باقی 2 ون ڈے میچز نہیں کھیلے جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا، پی سی بی اور سری لنکن بورڈ نے مشاورت کے بعد دورہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا اے ٹیم کو آج اور 29 نومبر کو اسلام آباد میں ون ڈے میچ کھیلنا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا فیصلہ جمعے کو ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بورڈ میٹنگ طلب کر لی۔ بورڈ میٹنگ کا ایجنڈا تمام بورڈ اراکین کو بھیج دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، شیڈول سمیت مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپشنز میں ہائبرڈ ماڈل، منتقلی اور التوا شامل ہے۔ بھارت ایونٹ کے لیے پاکستان سے انکار کر چکا۔ پاکستان نے ہائبرڈ ماڈل تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئی سی سی کو براڈ کاسٹرز کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال نے آئینی بینچ میں شرکت سے معذرت کر لی۔ بینچز کمیٹی کے سربراہ کے قیاغہ کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ لکھا، ججز کی تقرری میں انتظامیہ کے کردار کا تاثر انتہائی خطرناک ہے۔ کسی بھی وجہ سے ججز کے انتخاب میں انتظامیہ کا اکثریتی کردار شامل ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے۔ عدلیہ کا کردار انصاف کا دفاع اور دراندازیوں کی فوری مزاحمت کرنا ہے۔ جج کی بہادری کا اندازہ دباؤ اور مداخلت کے خلاف ثابت قدم رہنے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں اضافی نوٹ۔ لکھا، ذوالفقار بھٹو کا مقدمہ سیاسی ٹرائل کی کلاسک مثال ہے۔ سیاسی ٹرائل میں من پسند نتائج کے لیے غیر شفاف طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ عموماً سابق اتحادیوں کے ہی بیانات لے کر گواہ بنایا جاتا ہے۔ بھٹو کیس میں تفتیش کی منظوری غیر قانونی طور پر دی گئی۔ بھٹو نے خود کہا تھا، صحرا میں پھول نہیں کھل سکتے، آئین کی چھتری تلے ہی عدلیہ آزاد رہ سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا، امرانہ دور میں ججز کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی اصل طاقت عہدے پر فائز رہنا نہیں، آزادی قائم رکھنا ہے۔ جسٹس درا پٹیل نے بھٹو کیس میں جرات مندی سے اختلاف کیا۔ بھٹو ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ 5 جولائی کو جاری ہوا تھا۔ اضافی نوٹ سپریم کورٹ ویب سائٹس پر آج اپلوڈ کر دیا گیا۔
مغوی بچے کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں اسمبلی چوک پر دھرنا 12 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکے۔ لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ پاک افغان سرحد سے خوارج کے گروہ کی دراندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا، توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دیتی۔ صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان، کہتے ہیں اسرائیل اور حزب اللہ سیز فائر معاہدے کے اطلاق آج سے ہی ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی کابینہ نے حزب اللہ سے سیز فائر کی منظوری دی۔ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری، 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں مزید 29 فلسطینی شہید ہوئے۔ جبالیہ میں اسرائیلی فوج پر حماس کا حملہ، مارٹر گولے لگنے سے متعدد صہیونی فوجی زخمی، ٹینک اور بختر بند کو تباہ کر دیا۔ غزہ میں کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر نے دوبارہ چارج سنبھال لیا۔ باہمت حسام ابو سفیرہ 24 نومبر کو اسرائیلی بمباری میں زخمی ہوئے تھے۔ حسام کو 8 سال کا بیٹا اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکا۔ اسرائیل کو بڑا دھچکا، G7 وزراء خارجہ اجلاس میں ICC کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری وارنٹ پر متعلقہ ذمہ داریوں کی تعمیل کریں گے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ICC نے گزشتہ ہفتے نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ دیش میں طلبہ گروپوں میں خونی تصادم، ڈھاکہ کی سڑکیں پھر میدان جنگ بن گئی۔ طلبہ کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے تشدد۔ حکام نے بتایا 3 کالج کی طلبہ تنظیموں میں جھڑپیں ہوئیں۔ ڈاکٹر محبوب الرحمان ملا کالج کی انتظامیہ نے اپنے 3 طلبہ کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ تشدد واقعات میں 100 سے زائد طلبہ زخمی، کشیدگی کے باعث پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 سے گر گیا۔ استور اور گپس میں -4، گلگت اور کلام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سوات کی وادی قلام میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی، سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا، ٹھنڈے ٹھار موسم کا لطف اٹھایا۔